बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 की 5वीं गज़ल और मिर्ज़ा ख़ान दाग़ की पहली गज़ल की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। अशार की तशरीह का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मिर्ज़ा ख़ान दाग़ के हालात ज़िंदगी इंतहाई इख्तिसार के साथ मुलाहिज़ा कीजिए। आपका पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम दाग़ दहलवी था और आप दाग़ दहलवी के नाम से भी जाने जाते हैं। आपकी पैदाइश 25 मई 1831 ईस्वी को दिल्ली में हुई। 6 बरस की उम्र में आपके वालिद नवाब शमसुद्दीन का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद वालदा ने दूसरी शादी बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे शहज़ादा फ़खरू से की। बहादुर शाह ज़फ़र और शहज़ादा फ़खरू खुद क़ादिरुल कलाम शुआरा थे और वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे, इसीलिए मिर्ज़ा ख़ान दाग़ को भी शेख इब्राहिम ज़ौक़ से फैज़याब होने का पूरा मौका मिला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और जिगर मुराद आबादी जैसे शुआरा आपके शागिर्द थे। आपकी वफ़ात 1905 ईस्वी में हुई और किसी शायर को इतने शागिर्द मुयस्सर नहीं आए जितने के मिर्ज़ा ख़ान दाग़ को हासिल हुए। आइए अब अशार की तशरीह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 1 है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। फिरे, लौट गए, वापस चले गए, राह से रास्ते से, अजल मौत। इस शेर में जो बातें याद रखने के काबिल हैं वो ये हैं कि मिर्ज़ा ख़ान दाग़ को अपने महबूब से मुलाकात की उम्मीद है। महबूब ने उनसे मुलाकात का वादा किया था, लेकिन मिर्ज़ा ख़ान दाग़ कहते हैं कि हम वादे के इंतज़ार में ही रहे मगर हमारा महबूब रास्ते से वापस चला गया। अब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ मौत को दावत दे रहे हैं कि ऐ मौत, अगर मेरा महबूब रास्ते से वापस चला गया है तो तू कहाँ रह गई? तुझे तो अब तक आ जाना चाहिए था। इस शेर में शायर ने वादे के इंतज़ार की शेरी रिवायत को बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। बहुत से शुआरा के यहाँ ये शेरी रिवायत मिलती है कि उनका महबूब उनसे मुलाकात का वादा तो करके गया लेकिन वो वापस नहीं आ सका, लेकिन वो अपने वादे को वफ़ा नहीं कर सका। मिर्ज़ा गालिब ने भी इस हकीकत की तरफ इशारा किया, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। या इसी तरह मिर्ज़ा गालिब के एक और शेर में वादे के इंतज़ार के हवाले से ये अल्फाज मिलते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यानी अगर हमें आपके वादे के सच होने पर एतबार होता तो हम तो इसी खुशी से मर जाते कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हमारे महबूब ने हमसे मुलाकात का वादा किया, फिर वो अपने घर से इस वादे को वफ़ा करने के लिए चल भी पड़ा, लेकिन रास्ते में रकीब की बातों का वार उस पर चल गया और वो हमारी महफिल में आने की बजाय रकीब के साथ हो लिए। हमें बावसूख ज़राए से ये बात मालूम हुई कि हमारा महबूब हमारे घर हमसे मुलाकात के लिए आना तो चाहता था, मगर रकीब ने उसे अपनी बातों में लुभाकर उसे हमारी महफिल की राह से रोक दिया। तो अब शायर मौत को दावत दे रहे हैं कि ए मौत, तू ही आ जा। मेरा महबूब तो आ नहीं सका, उनका वादा दरअसल उनके ना आने की दलील थी। मिलने का वादा उनके न मिलने की थी दलील, लेकिन खुली ये बात बड़े इंतज़ार पर। यानी हमने अपने महबूब की मुलाकात का काफ़ी इंतज़ार कर लिया,
تو ہم پر یہ بات کھلی، ہم پر یہ راز افشا ہوا کہ محبوب کا ملنے کا وعدہ کرنا دراصل ان کے وعدہ وفا نہ کرنے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا اس شعر میں شاعر محبوب کے راہیں جدا کر لینے کے بعد اب موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے موت، اس جدائی میں کسی کو تو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ اگر آ نہ سکے موت تو آئی ہوتی، ہجر میں کوئی تو غمخوار ہمارا ہوتا۔ یعنی اگر میرا محبوب نہیں آ سکا تو اے موت تو آ جاتی، اس جدائی میں کوئی تو میرا ہمدرد ہوتا جس کے ساتھ میں دل بہلا لیتا۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کی امید کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب محبوب نہیں آنے والا، وہ تو رقیب کی محفل میں، رقیب کی بزم میں جا چکا ہے، اور اب ہمارا انتظار ہم پر موت کی طرح بھاری ہے۔ بلکہ عربی مقولہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے شاعر چونکہ ان کے یہ برداشت سے باہر ہے، لہٰذا وہ اب موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے موت آ اور ہمیں گلے لگا، تاکہ محبوب نہ سہی تو کوئی تو ہمارا غمخوار ہو جو ہجر میں ہمیں سکون اور راحت کا احساس دلائے۔ شعر نمبر 2۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ دنیا سے جانا، مرنا یا موت کا وقت قریب آنا۔ مہربان، محسن، مہربانی کرنے والا، دراصل یہ طنزیہ انداز ہے۔ اس میں شاعر حقیقت میں اپنے مہرباں کو نا مہرباں کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا: نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، تم نے یہ بھی نہ جانا، تمہیں یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ تمہاری جدائی میں، تمہارے وعدے کے انتظار میں کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اور جب وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اب آپ ان پر مہربانی کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ تو اے میرے محبوب، تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تو جس کے لیے آیا ہے وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے انتظار کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے وعدے کے وفا ہونے کے انتظار میں موت کا وقت آیا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک محبوب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری روح اس قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، اس دنیا میں نہیں رہے گی، تو جب ہم ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو اب محبوب کی آمد کا کیا معنی بنتا ہے؟ اب محبوب کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر میں شاعر نے طنزیہ انداز میں محبوب کو مہرباں کہا ہے، یعنی آپ نے اے مہرباں آتے آتے بہت دیر کر دی ہے، آپ جس کے لیے آئے ہیں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ وہ آپ دیدہ آئے ہیں بے دم کی لاش پر، اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی۔ تو شاعر کہتے ہیں ہم تو اپنے محبوب کے انتظار میں اس دنیا سے چل گزرے ہیں، جب محبوب کو ہماری موت کی خبر ہوگی یا محبوب کو ہماری موت کی خبر ہوئی تب وہ آپ دیدہ یعنی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے ہماری لاش پر آئے ہیں، اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی۔ یعنی ان کی آنکھوں میں یہ آنسو اب آئے ہیں جب ہماری پیاس بجھ گئی ہے، ہمیں ان کو دیکھنے کی کوئی طلب باقی نہیں رہی۔ ہم تو اسی انتظار میں کہ کاش ہم زندگی کے آخری ایام یا آخری اوقات اپنے محبوب کو دیکھ لیتے۔ میر تقی میر نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنی دوسری غزل میں اشارہ کیا: یہ جو دو آنکھیں موند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، یعنی اے کاش یہ میری آنکھیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں، کاش مرنے سے پہلے وہ ایک نظر میرے محبوب کو دیکھ لیتی۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے اسی مفہوم کو، اسی مضمون کو اپنے اس شعر میں بیان کیا: وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے، کہ اے زندگی تو اس دنیا سے جا چکی ہے،
اب محبوب شرمندہ شرمندہ ہماری لاش پر آیا ہے، اب ہم تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی شرمندگی کو، ان کی خجالت کو دور کرنے کے لیے اے زندگی میں تجھے کہاں سے لاؤں۔ دراصل شاعر موت کے بعد بھی اپنے محبوب کو غمگین اور دکھی نہیں دیکھ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ ہو جائے کہ محبوب کو جب ہمارے جانے کے بعد شرمندگی ہو تو کم از کم ہمیں اتنی مہلت مل جائے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی شرمندگی کو کم از کم دور کر سکیں۔ استاد قمر جلال بھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ سرے گورے غریباں آؤ لیکن یہ گزارش ہے، وہاں منہ پھیر کر رونا جہاں میرا مزار آئے، یعنی ہم غریبوں کی قبر پر آؤ، ضرور آؤ، لیکن جہاں ہمارا مزار آئے وہاں ذرا آپ منہ پھیر کر روئیے گا۔ اگر آپ نے ہماری جانب منہ کر کے آنسو بہائے تو ہم اس قابل تو نہیں ہوں گے کہ قبر سے اٹھ کر ہم آپ کے آنسو صاف کر سکیں، تو الٹا ہمیں قبر کے اندر بے چینی اور تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا آپ ہی ہم پر احسان کیجئے گا کہ جب آپ ہماری لاش پر آئیں، ہماری قبر پر آئیں، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو پشیمانی کی وجہ سے، ندامت، احساس شرمندگی کی وجہ سے آپ کے آنسو بہہ نکلیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ آنسو دوسری طرف منہ پھیر کر بہائیے گا۔ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر سہل ممتنع کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ عزیز طلبہ، ایسا شعر جو اس قدر آسان الفاظ میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست یعنی آسانی کی گنجائش نہ ہو، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ یہ شعر اس قدر آسان ہے کہ اس کے اندر آسان سے آسان الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو سے مراد محبوب کو جو بات سنانے کے قابل تھی، جو بات محبوب تک پہنچانے کے قابل تھی، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ پوری بات ہو گئی، ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں، لاکھوں باتیں ہو گئیں، محبوب آ گیا، ملاقات کر کے چلا گیا، لیکن جو باتیں ہم نے محبوب کے لیے سوچ کر رکھی تھیں وہ باتیں درمیان میں ہی رہ گئیں، وہ باتیں ہم اس سے کہہ ہی نہیں سکے۔ عزیز طلبہ، اردو شاعری میں محب کو ہمیشہ محبوب کی جفا اور اس کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں محبوب کے خلاف، محبوب سے متعلق بہت سی شکایات جمع ہوتی ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے یا محب یہ سمجھتا ہے کہ جب محبوب اس سے ملاقات کے لیے آئے گا، جب کبھی اس کا یہ وعدہ وفا ہوگا، اس کا یہ وعدہ پورا ہوگا، وہ ملاقات کے لیے کچھ لمحات ہمارے نام کرے گا، تو ہمارے دل میں اس سے متعلق جتنی بھی شکایات ہیں ہم وہ اس کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اپنے ظلم و ستم سے، اپنی بے رخی اور اپنی جفا سے اپنا ہاتھ روک لیجئے۔ لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے، وہ اس سادگی سے ملتا ہے کہ اصل مدعا ہم بیان ہی نہیں کر پاتے، ادھر ادھر کی لاکھوں باتیں ہم کر دیتے ہیں، لیکن جو شکایات ہیں وہ زبان پر نہیں آ سکتی۔ یہ محب کی فطرت ہے۔ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے محبوب سے کوئی شکایت نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو وقت گزارا جائے وہ یادگار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبوب سے اس کی شکایات کا سلسلہ شروع کریں تو محبوب ان شکایات کو سن کر مزید خفا ہو جائے اور ملاقات کا اس نے جو وقت ہمارے لیے نکالا ہے وہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ محبوب کے سامنے کوئی شکایت نہیں لاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوب سے محبت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب اس کا چہرہ، اس کا معصوم چہرہ سامنے آتا ہے تو محب ساری شکایات بھول جاتا ہے، یعنی وہ شکایات ایک زخم کی حیثیت رکھتی ہیں اور محبوب کی ملاقات ایک مرہم کی حیثیت رکھتی ہے۔
لہٰذا جیسے ہی اس کی ملاقات نصیب ہوتی ہے تو وہ شکایات اور وہ جو زخم محب کے دل پر لگے ہیں وہ سارے اس سے بالکل درست ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اسی حقیقت کو میر تقی میر نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا، ناحق اس ظالم سے ملنے ہم بھی اتنی دور گئے، ادھر ادھر کی لاکھوں باتیں اصل جو تھی وہ بات نہ کی۔ امجد اسلام امجد عظیم شاعر ہیں، انہوں نے بھی اسی مضمون کو اس انداز میں بیان کیا، مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی میری زباں، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی۔ یعنی میں سمجھتا تھا کہ میرے محبوب کے سامنے میری زبان نہیں کھل سکے گی، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا، جب میرا محبوب میرے سامنے آیا میری بات بیچ میں رہ گئی، یعنی جو باتیں جو شکایات میں محبوب تک پہنچانا چاہتا تھا وہ ساری بیچ میں رہ گئی اور میری زبان کو تالا لگ گیا۔ میرے آشیاں کے تو تھے 4 دن کے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ آشیاں گھونسلہ یا ٹھکانہ، 4 دن کے یعنی گنتی کے چند دن کے مراد ہے ناپائیدار، چمن باغ اور اس سے مراد ہے ہندوستان۔ بہت سے شعراء نے اپنی شاعری میں لفظ چمن سے یا لفظ باغ سے یا گلشن سے اپنے وطن ہندوستان کو مراد لیا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اردو شاعری میں اکثر شعراء اپنے غم کے سامنے کسی دوسرے غم کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غم اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے دنیا جہان کے تمام غم بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میر تقی میر نے اپنی دوسری غزل میں اپنے غموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے غم بھی شمار اے کاش۔ یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی مصیبتیں گنی ہیں، میں ہوں جو مصیبتیں نہیں گن سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے کاش میرے غم بھی شمار رکھتے، یعنی اے کاش میرے غم گنتی میں آ جاتے۔ میرے غم چونکہ گنتی میں نہیں آ سکتے، گنے نہیں جا سکتے، وہ بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، اور عام لوگوں کے غم چونکہ گنتی میں آ سکتے تھے، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، لہذا ہر کسی نے اپنے غم گنوا دیے۔ لیکن جب میری باری آئی تو میں اپنے غم نہیں گنوا سکا، وہ تھے ہی اس قدر زیادہ۔ لیکن مرزا خان داغ اس شعر کے اندر جو مفہوم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق قوم کا دکھ اپنے دکھ سے بڑا ہے، یعنی انہوں نے کسی دوسرے دکھ کو اپنے دکھ سے چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے دکھ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس پر اپنی قوم کے دکھ کو ترجیح دی ہے۔ اور اسی شعر میں چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے سے ہندوستان کی بربادی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعر کو دیدہ بینائے قوم کہا ہے، یعنی شاعر ایک قوم کی جاگتی ہوئی آنکھ ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، اسی طرح قوم کا کوئی بھی فرد یا قوم کسی بھی پہلو سے جب تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے یا بگاڑ کا شکار ہوتی ہے تو شاعر کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یعنی جس قدر انسان کی آنکھ انسان کے جسم کے ساتھ مخلص ہوتی ہے، اسی طرح ایک درد دل رکھنے والا شاعر بھی اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ جب کسی جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو آنکھ روتی ہے اور بے چین رہتی ہے، سارا جسم بے چین رہتا ہے، آنکھ سو نہیں پاتی۔ اسی طرح جب قوم اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتی ہے یا قوم کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہے تو شاعر کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور شاعر سوتا نہیں ہے۔ تو جو اہمیت ایک جسم میں
آنکھ کی ہے وہی اہمیت ایک معاشرے کے اندر ایک قوم کے لیے ایک شاعر کی سمجھی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ یعنی میں جب روتا ہوں تو اپنی قوم کے لیے روتا ہوں، میں ایسا پھول ہوں کہ ہر پھول کے اوپر آنے والی خزاں گویا میری خزاں ہے، کہ وہ خزاں میرے اوپر طاری ہوئی ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، یعنی میرا تو بہت ہی معمولی گھر تھا، میں اس پہ کیا رونا رو، میں اس کے حوالے سے اپنے کس دکھ کا اظہار کروں۔ یہاں تو بڑے بڑے چمن یعنی بڑی بڑی سلطنتیں، یہاں تو پورے ہندوستان کو ان آندھیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو یہاں ہمیں اپنے آشیاء کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہاں مجموعی طور پر اس چمن کی آزادی کے لیے فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان آندھیوں سے یا انگریز کے تسلط سے اپنے وطن عزیز کو، اپنے گلستان کو یا اپنے باغ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ تو یہ وقت اپنے آشیاں پر آنسو بہانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت متحد ہو کر پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے مل کر کوشش کرنے کا ہے۔ شعر نمبر 5، مقطع۔ عزیز طلبہ، مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ کھیل یعنی آسان، کھیل کی طرح آسان، یاروں دوستوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ اس غزل کے شروع میں مرزا خان داغ کا تعارف کرتے ہوئے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرزا خان داغ کو بہادر شاہ ظفر، شیخ ابراہیم ذوق جیسے بڑے بڑے اساتذہ سے فیضیاب ہونے کا پورا موقع ملا۔ اس لیے مرزا خان داغ اپنی زبان دانی پر بہت زیادہ فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اس شعر میں بھی مرزا خان داغ نے فخریہ انداز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اردو بچوں کا کھیل نہیں ہے، اردو میں غزل کہنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اردو زبان آتے آتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ایک اور شعر میں مرزا خان داغ نے اشارہ کیا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مقطع عموماً پیپر پوائنٹ آف ویو سے اہم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ میں اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ 1 نمبر شاعر کے نام کا بھی ہوتا ہے، تو چونکہ مقطع میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے، اس لیے عموماً ایگزامینر مقطع کی تشریح پوچھنے سے گریز کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مرزا خان داغ کی پہلی غزل مکمل اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مرزا خان داغ کی دوسری غزل کی تشریح پڑھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔